बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। और पाकिस्तान ने इसराइल को खरी खरी सुना दी और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीन के दो रियासती हल की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर हो गई है। करारदाद के हक़ में किसने वोट दिए, किसने मुखालफत की, आपको बताएंगे। इसके अलावा पाकिस्तानी मंदूब की एक तकरीर की बड़ी धूम है और तहरीक इंसाफ के लिए दो नई खबरें हैं। एक खबर ये कि ट्रंप ने बिल्कुल हाथ झाड़ दिए है और जो आखिरी उम्मीद थी वो भी दम तोड़ गई है। तो अब तहरीक इंसाफ के पास इमरान खान के लिए कौन से दो नए ऑप्शन हैं। तो पीटीआई ने 2 ट्रक की नई बत्तियां जलाई हैं। इमरान खान के बेटों ने अक़वाम मुत्तहिदा में दरख्वास्त दायर कर दी है। और इसके अलावा तहरीक इंसाफ का दावा है कि इस्टेब्लिशमेंट अलीमा खान को वज़ीर आज़म बनाने पे राज़ी हो गई है। तो ये नया कट्टा कौन सा खुला है, तो इस नए कट्टे की भी आपको तफसील बताएंगे। इसके अलावा ट्रंप के करीबी साथी को कत्ल करने वाले मुलजिम को पकड़ लिया गया है। चार्ली क्रुक के कातिल की गिरफ्तारी कैसे हुई। इसके अलावा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के हवाले से एक बड़ी खबर है। पीटीआई के जिन अरकान ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी से इस्तीफे दिए, उनके इस्तीफे हुकूमत ने मंजूर ना करने का फैसला किया। तो फ़लस्तीन के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर है। कौमी मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की करारदाद भारी अक्सरियत से पास कर ली है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मे का दिन एक बार फिर पाकिस्तान और मुसलमानों के मुखालफिन पर भारी पड़ा है। इसराइल को भी मुंह की खाना पड़ रही है और पाकिस्तान में एक सियासी जमात को भी हजीमत का सामना करना पड़ा है। तो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ्रांस और सऊदी अरब की जानिब से पेश की गई करारदाद के हक़ में 142 ममालिक ने वोट दिया और इसराइल, अमेरिका समेत 10 ममालिक ने इसकी मुखालफत में वोट दिया। 12 ममालिक ने राय शुमारी में हिस्सा नहीं लिया। हैरानकुन तौर पर इसराइल के सबसे बड़े इत्तेहादी भारत ने भी करारदाद के हक़ में वोट दिया है। अरब मीडिया के मुताबिक 7 सफ़ात पर मुश्तमिल यूएन एलामिया जुलाई में सऊदीया फ्रांस की मेज़बानी में बैन अक़वामी कॉन्फ्रेंस का नतीजा है। तो 2 रियासती हल के मुतल्लक़ अक़वाम मुत्तहिदा की जो डिक्लेरेशन है उसको इसराइल ने मुस्तरद कर दिया है। जिन ममालिक ने करारदाद की मुखालफत में वोट दिया है उनमें अर्जेंटाइन, हंगरी, इसराइल, मैक्रोनेशिया, नारो, पाओलो, पापा न्यू गिनी, पैराग्वे, टोंगा और अमेरिका शामिल है। तो ये इसराइल की एक बहुत बड़ी नाकामी है। करारदाद के बारे में कहा जाता है कि ये करारदाद इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान 2 रियासती हल को नई ज़िंदगी देने की एक कोशिश है, लेकिन इसमें हमास का कोई किरदार नहीं होगा। इस करारदाद में कहा गया है कि हमास को तमाम यरगमालियों को रिहा करना होगा और जनरल असम्बली 7 अक्टूबर को आम शहरियों पर हमास के हमलों की मजम्मत करती है। ये भी कहा गया कि गजा की जंग के हाथमे और इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा के मुनसिफाना, पुरअमन और पायदार हल के लिए इज्तिमाई इक़दाम नागज़ीर है जो 2 रियासती हल के मौसर नफाज पर मबनी हो। ये एलामिया जिसकी पहले ही अरब लीग तौसीक़ कर चुकी है। जुलाई में 17 रुकन ममालिक, जिनमें कई अरब ममालिक भी शामिल हैं, उन्होंने इसके ऊपर दस्तखत किए थे। सिर्फ हमास की मजम्मत पर इक्तफ़ा नहीं करता बल्कि इसे मुकम्मल तौर पर गजा से या गजा के फ्यूचर से अलग करने की कोशिश करता है। तो अब इस बात में कोई शक नहीं रह गया कि कतर के अंदर जो हमास के दफ्तर पर हमला हुआ था उसमें बहुत से अरब ममालिक की रजामंदी शामिल थी। तो ये वोटिंग अक़वाम मुत्तहिदा के आइंदा इजलास से पहले हुई है जो 22 सितंबर को रियाद और पेरिस की मुश्तरका मेज़बानी में न्यूयॉर्क में मुनक्कद होगा। इस इजलास में फ़्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने वादा किया कि वो बाज़ाब्ता तौर पर फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लेंगे। तो अक़वाम मुत्तहिदा के तकरीबन 193 रुकन ममालिक हैं, जिनमें तकरीबन 3/4 फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर चुके हैं। लेकिन हाल ही में जो इसराइल ने गजा का हशर किया है और 2 साला जंग में बड़े पैमाने पर तबाही फैलाई है, इससे आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का वजूद ख़तरे में पड़ चुका है। इससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ। पाकिस्तान ने कतर में गैर कानूनी बिला इश्तिहार और हमास रहनुमा पर इसराइली हमले को खित्ते के इस्तेहकाम के लिए ख़तरा करार दिया था। तो उनकी जो तकरीर है वो सामने आ गई है और उस तकरीर ने बड़ी धूम मचाई हुई, जिसमें पाकिस्तान के मंदूब आसम इफ्तिखार अहमद ने इसराइल की ज़बरदस्त क्लास ली और इसराइली सफ़ीर उस वक्त सामने बैठे हुए थे जब उन्होंने इसराइल को पूरी दुनिया के सामने नंगा कर दिया। The representative of Israel perhaps
did not listen attentively to all council members and other speakers in today's debate. And in our view, it is unacceptable, indeed ludicrous, for an aggressor, an occupier, a serial violator of UN Charter and international law, that is Israel, to abuse this chamber and disrespect the sanctity of this council. And this is not the first time. And by pointing fingers on others, baseless assertions primarily aimed at masking its own illegal actions and violations of international law. President, but that's not at all surprising. It is an occupier that does not listen to anyone, that does not pay heed to any advice, even from its friends, if there are any left, that refutes, and not just refutes, it threatens. تو اس قرارداد کو بہت بڑی کامیابی سمجھا جا رہا ہے اور اس میں پاکستان کی بھی ایفرٹ کو بہت پریز کیا جا رہا ہے. اس نے اسرائیل کی بینڈ بجا دی ہے اور پاکستانی مندوب کی تقریر کے بعد بہت سے ممالک اس بات پر کنونس ہوئے ہیں کہ اسرائیل کی جارحیت ہے اور وہ اقوام متحدہ کی قوانین کو نہیں مانتا. وہ اس قرارداد کو امریکہ اور اسرائیل نے ریجیکٹ کر دیا لیکن اس کا بہت بڑا امپیکٹ جو ہے وہ کریٹ ہو سکتا ہے اور بہت سے ممالک جنہوں نے ابھی تک فلسطین کو تسلیم نہیں کیا وہ جلد فلسطین کو تسلیم کر سکتے ہیں، جس سے اسرائیل کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ وہ آزاد فلسطینی ریاست کے حوالے سے کوئی ایسا قدم اٹھا سکے جس سے فلسطینیوں کی بقا خطرے میں پڑ جائے. بات کرتے ہیں تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کے حوالے سے، جن کی رہائی کے لیے امریکہ سے تو اب کوئی مدد ملنے کی امید نہیں رہی. ٹرمپ نے برازیل کے سابق صدر بولسونارو کو 27 سال قید پر نہ صرف افسوس کا اظہار کیا بلکہ باقاعدہ احتجاج کیا کہ اس سے سزا کیوں سنائی گئی. حالانکہ یہ امید پی ٹی آئی نے لگا رکھی تھی کہ کبھی امریکی صدر پاکستان کے سابق وزیر اعظم کے حوالے سے نہ صرف احتجاج کریں گے بلکہ پاکستانی حکام کو ڈانٹ کر انہیں رہا بھی کرائیں گے. لیکن ٹرمپ نے نہ عمران خان کے بارے میں کچھ کہا نہ ان کے حوالے سے کوئی پاکستانی حکومت سے بات کی، بلکہ ان کے 2-4 لوگ جو پی ٹی آئی سے فنڈ لے کے پیسے لے کے ان کے حق میں ٹویٹ کر رہے تھے ان کو بھی انہوں نے روک دیا. اور تحریک انصاف کے وہ یوٹیوبر جنہوں نے 1 سال تک تقریباً لوگوں کو یہ چورن بیچا کہ ٹرمپ جب اقتدار میں آئے گا تو لگ پتہ جائے گا، کیونکہ ٹرمپ آتے ہی عمران خان کو رہا کرا لیں گے. اور ٹرمپ کی الیکشن کمپین کے دوران کی گئی بعض تقریروں کو آلٹر کر کے بہت سے یوٹیوبر نے ڈالر کمائے اور کہا کہ ٹرمپ اپنے جلسوں میں عمران خان کی بڑی تعریفیں کرتا ہے اور بڑی اچھی رائے رکھتے ہیں. اور غالب امکان یہ کہ عمران خان صاحب کا بھی یہ مائنڈ بن چکا تھا کہ ٹرمپ ہی انہیں جیل سے رہا کرائے گا. تو 1 سال تو خان صاحب نے اسی چکر میں گزار دیا کہ چلے وہ جو ڈرگس کی عادت ہے وہ بھی چھوٹ جائے گی اور لوگ بھی یہ سمجھیں گے کہ عمران خان ان کے لیے جیل کے اندر ہے. تو اسی چکر میں خان صاحب جیل کے اندر بند ہے کہ وہ لوگوں کے اوپر ثابت کر سکے کہ وہ بڑے بہادر ہیں اور وہ اپنے مد مقابل نواز شریف کی طرح کوئی ڈیل کر کے پاکستان سے باہر نہیں گئے. خان صاحب جو چیز ثابت کرنے چلے تھے وہ الٹی ان کے گلے پڑ گئی ہے، کیونکہ اگلوں نے ان کو جیل میں بند کر کے جو تالا لگایا ہے اس کی چابی کہیں پھینک دی ہے اور تالے کو بھی اب اتنا زنگ لگ گیا کہ وہ ٹوٹ نہیں پا رہا. تو خان صاحب جن کا خواب یہ تھا کہ وہ 1.5 سال بعد جیل سے باہر آ جائیں گے، امریکہ انہیں آزاد کرا لے گا، لوگ کہیں گے بڑا بہادر آدمی ہے. جیسے آج کل لوگ بڑی تعریفیں کر رہے ہیں کہ یار خان سے یہ امید تو نہیں تھی کہ جیل کاٹے گا مگر خان نے تو بڑی بہادری سے جیل کاٹی. تو یہ وہی ہے کہ مجھے دھکا کس نے مارا. تو خان صاحب بھی آج کل پوچھتے پھرتے ہیں کہ ان کو دھکا کس نے مارا. تو ٹرمپ کے یو ٹرن کو پی ٹی آئی والے یہ کہہ کر جسٹیفائی کر رہے تھے کہ امریکی صدر تو عمران خان کو رہا کرانا چاہتے ہیں لیکن یہ کام وہ خاموشی سے کر رہے ہیں کیونکہ یہ معاملہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہے. تو ٹرمپ کی جانب سے بڑے پیغام آئے، کچھ سینیٹر بھی پاکستان آئے
لیکن ٹرمپ نے ثابت کر دیا کہ وہ جس کی دھوتی اتارتا ہے سرے بازار اتارتا ہے. کیا اس کی اپنی بھی جب اتری ہے تو سرے بازار ہی اتری ہے. اگر وہ برازیل کے صدر کی سزا کے اوپر ریئیکٹ کر سکتے ہیں اور اسے انجسٹیفائڈ قرار دے سکتے ہیں تو عمران خان دی باری انہوں موت پہن دی سی. تو اس کا مطلب یہ کہ عمران خان ان کی نہ گڈ بک میں ہے بلکہ ان کی سوچوں میں بھی دور دور تک کہیں نہیں پایا جاتا. تو یہ وہ آخری امید ہے جو پی ٹی آئی کی ٹوٹی ہے. تو اب پی ٹی آئی والے کیا کریں؟ کیونکہ امیدیں ٹوٹتی ہے، مایوسی پھیلتی ہے تو پھر کچھ نہ کچھ نیا کرنا پڑتا ہے. تو یہ سمجھ لیں 11 دسمبر تو پی ٹی آئی کا 9/11 بن گیا کیونکہ ٹرمپ نے ان کے اوپر بم دے مارا ہے. تو فوری طور پر ٹرک کی 2-3 بتیاں اور جلا دی گئی ہیں. ایک بتی تو یہ کہ عمران خان کی رہائی کے لیے اقوام متحدہ میں ایک درخواست جمع کرائی گئی ہے جو عمران خان کے بیٹوں نے تیار کی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی درخواستیں جمع کرائی گئی ہیں. دوسرا ایک اور مارکیٹ کے اندر چورن متعارف کرایا گیا کہ علیمہ خان کو اسٹیبلشمنٹ وزیر اعظم بنانے پہ راضی ہو گئی ہے. تو یہ 2 ٹرک کی نئی بتیاں جلائی گئی ہیں. اب جو عمران خان کے صاحبزادوں نے اپنے والد کی رہائی کے لیے اپیل دائر کی ہے اس میں یہ کہا گیا کہ عمران خان سے جیل کے اندر ناروا سلوک کیا جا رہا ہے. اقوام متحدہ کے نمائندے فوری مداخلت کریں اور عمران خان کی رہائی کرائیں. تو یہ باٹم لائن ہے. اور ان کے بیٹے نے بھی ٹویٹ کیا ہے اور اس میں وہی کہانی دوبارہ دہرائی ہے کہ ان کے والد سالٹری کنفائنمنٹ میں. یہ کون سی سالٹری کنفائنمنٹ میں ہے کہ رات کو بندہ بیرک میں جا کے سو جائے اور صبح سپرنٹینڈنٹ جیل کی کانفرنس ہال میں بیٹھا رہا، لوگوں سے ملاقاتیں کرتا رہے، بہنیں بھی ملنے آئے، وکیل بھی ملیں اور پلاننگیں پلاٹنگیں سب چیزیں چل رہی ہوں. تو کل ہی عمران خان صاحب کی اپنی اہلیہ سے ملاقات ہوئی ہے جس کا رونا انہوں نے اپنی ٹویٹ میں رویا کہ وہ بڑی بیمار ہیں. تو ملاقات نہ ہوتی تو کیسے پتا ہوتا بیمار ہیں. زلفی بخاری نے بھی ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ صرف عمران خان کے لیے نہیں بلکہ بشا بی بی کے لیے بھی درخواست دائر کی گئی ہے، جس کا مطلب یہ کہ عمران خان کے بچوں نے بشا بی بی کے لیے کوئی درخواست دائر نہیں کی کیونکہ ان کی اسٹیپ مدر ہے. تو انہوں نے اپنے باپ کی رہائی کے لیے کی، تو بشا بی بی کی رہائی کے لیے پھر بشا بی بی کے جو قریب رہے ہیں زلفی بخاری صاحب، جن کی ایک ٹیلی فون کال بھی لیک ہوئے تھے کہ حکم کریں، تو وہ جو اتنے فاصلے اچھے نہیں، اور لطیف والی کہانی یہ ساری آپ کو یاد ہی ہوگی. تو سب کو پتا ہے کہ بشا بی بی اور زلفی بخاری کا کیا ریلیشن ہے. جو بشا بی بی کے لیے اپیل دائر کرائی گئی ہے وہ ان کی بہن مریم وٹو کے ذریعے کرائی گئی ہے. اور دوسرا چورن جو ہے وہ علیمہ خان کے حوالے سے بیچا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ انہیں پرائم منسٹر بنانے پہ تیار ہو گئی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ مریم نواز کا حسد انہیں اس لیول تک لے آیا ہے کہ اب وہ علیمہ خان کو وزیر اعظم کے طور پر پیش کر رہے ہیں. یعنی وہ علیمہ خان جس کے بارے میں پوری پی ٹی آئی کل تک باجمات ہو کر یہ ترانہ پڑ رہی تھی کہ ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ تو اپنے بھائی کو رہا کرانے کے لیے جاتی ہیں، اپنے بھائی کی مدد کرنے جاتی ہے. ان کے حوالے سے پی ٹی آئی باقاعدہ اس کی ایڈوکیسی کریے کہ علیمہ خان ہی عمران خان کی جانشین ہے، اور اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو مائنس کرنے کے لیے علیمہ کو وزیر اعظم بنانے کی پیشکش کی ہے. تو سوال یہ کہ تحریک انصاف بحیثیت جماعت جن کو قبول نہیں ہے وہ علیمہ خان کو وزیر اعظم کے طور پر کیوں دیکھنا چاہیں گے، جو بیچاری خود کہتی ہے کہ ہم تو غیر سیاسی ہے. اور عمران خان نے باقاعدہ کل پرسوں ٹویٹ کر کے کہا کہ ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں بلکہ ان کی اہلیہ کا بھی سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں. ان کو اب وزیر اعظم کے طور پر کیوں پیش کیا جا رہا ہے؟ تو اس میں ایک بار پھر حفیظ اللہ نیائی صاحب کا بڑا رول نظر آتا ہے. حفیظ اللہ نیائی صاحب جن کے صاحبزادے 9 مئی کے مقدمے میں ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوئے اور ان کو 10 سال کی سزا سنائی گئی، ان کی سزا بھی ایک سول کورٹ میں چیلنج کر دی گئی ہے. تو انہوں نے اپنی گاڑی چوتھے گیئر میں ڈال رکھی ہے. ان کو موقع مل گیا کہ تحریک انصاف والوں کو دھوئیں، تو انہوں نے بھی 4-5 ٹرک کی بتیاں جلا کر پی ٹی آئی کو فیتی فیتی کر دی ہے. انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہوا ہے کہ پوری پارٹی اب علیمہ خان نے ٹیک اوور کر لی ہے، وہ چاہے نہ چاہے اب وہ عمران خان کی جانشین بن گئی ہے. اور یہ بھی کہا کہ چونکہ لوگ اب عمران خان کو رہا ہوتا نہیں دیکھ رہے، وہ ان سے مایوس ہو گئے ہیں، تو اب وہ علیمہ خان کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو علیمہ خان صاحبہ جن کا ظاہر ہے سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، نہ تجربہ ہے، تو یہ امید کے 2 دیے جلائے گئے ہیں کہ اب ہم نے عمران خان کی رہائی کے لیے یو این او سے رجوع کر لیا ہے، اور دوسرا ہم نے علیمہ خان صاحبہ کو آپشن کے طور پر ایکسیپٹ کر لیا. تو ایک طرف تو پی ٹی آئی کو
ٹرمپ کی بے وفائی کا صدمہ ہے، اور دوسری طرف مریم نواز صاحبہ وہ لگتا ہے کہ انہیں جلا جلا کر مار دیں گی۔ جس بات پر یوتھی ان سے جیلس ہوتے ہیں وہ کام اور زیادہ شدت سے کرتی ہیں۔ تحریک انصاف کے یوٹیوبر کو، ان کے سوشل میڈیا والوں کو، ان کی وہ جو تتلیاں ہیں یا وہ لونڈے لپاڑے جو آج کل لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کی ننگی ویڈیو پبلک کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، انہیں مریم نواز کی خوش لباسی پر بڑا اعتراض ہے۔ کوئی تصویر، کوئی ویڈیو آئے تو سب سے زیادہ پی ٹی آئی والے اس کے اوپر کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے کردار کے اوپر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ تو مریم نواز نے مجھے لگتا ہے کہ یوتھیوں کے اعتراض کے بعد اور زیادہ اچھے کپڑے پہننا شروع کر دیے ہیں، اور زیادہ وہ بہتر طریقے سے پبلک کے اندر اپیرنس دے رہی ہیں۔ جس طرح نعرہ لگایا تھا شہباز شریف صاحب نے خادم اعلیٰ پنجاب، تو اس طرح وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بھی نعرہ لگایا کہ وہ پنجاب کی عوام کی ماں ہیں۔ یوتھی اس پر بھی راضی نہیں ہے اور انہوں نے ایک بڑی بیہودہ ویڈیو کو اس سے مواصلت دی اور امی جی کہہ کے وہ ویڈیو بھی شیئر کی۔ تو اب مریم نواز صاحبہ نے یہ راز پا لیا کہ یوتھیوں کو ایسے مارنا چاہیے، ان کو کسی اور طریقے سے مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ روزانہ کوئی نہ کوئی ان کی ایک ایسی ویڈیو آتی ہے جس میں ان کا نیا معاملہ سامنے آتا۔ اب قدرت دیکھیے، وہ کہتے ہیں نا بچے من کے سچے۔ ایک بچے کو ریسکیو اہلکار سیلاب سے بچا کے لائے، بڑا رو رہا تھا اور پوری شدت سے رو رہا تھا۔ بچے تو ایکٹنگ نہیں کر سکتے نا، اور اتنے کم عمر بچے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جیسے ہی اسے گود میں اٹھایا اور انہیں احساس ہوا کہ بچہ پیاسا، تو انہوں نے پانی پلانا شروع کر دیا۔ بچہ خاموش ہو گیا، بڑے آرام سے پانی پی رہا تھا۔ تو یہ ماں ہی سمجھ سکتی ہے، اور اگر ریاست اپنے آپ کو ماں ڈکلیئر کر دے تو پھر اسے عوام کے دکھ درد اچھی طرح سمجھ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ سیلاب انڈیا میں بھی آیا ہوا ہے، سیلاب دنیا میں بڑی جگہوں پہ آیا، امریکہ میں بھی آیا، دبئی میں بھی آیا۔ کسی ملک کے کسی حکمران کو آپ نے ان کے غم بانٹتے ہوئے، ان کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کسی کو دیکھا ہو؟ انتظامی کام بھی وہ کر رہی ہیں اور ساتھ ہی پبلک کو دلاسا بھی دے رہے ہیں اور خطرناک جگہوں پہ بھی جا رہی ہیں۔ تو مریم نواز پر تنقید کریں، کسی بھی حوالے سے کریں، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سیاستدان پبلک فگر ہوتا ہے، عوام کی دسترس میں ہوتا ہے، عوام ان پر تنقید بھی کر سکتے ہیں، تعریف بھی کر سکتے ہیں، اسی کو ڈیموکریسی کہتے ہیں۔ مگر یہ معاملہ تنقید سے زیادہ حسد کا ہے، اور لگتا ہے کہ تحریک انصاف نہ چاہتے ہوئے بھی مریم نواز کے حسد میں مبتلا ہو گئی ہے، اور اوپر سے لوگ بھی ایسے ملے ہیں کہ جو ان کو ٹرک کی ایک کی بتی کے بعد دوسری بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ کسی یوتھیوں کو توفیق نہیں ہوئی یہ پوچھنے کی اپنی قیادت سے، اپنی لیڈرشپ سے، کسی اور سے کہ سیلاب آیا ہوا تو آپ لوگ کدھر ہیں؟ آپ لوگ بھی تو ایم این اے ایم پی اے بن کے آئے ہیں نا، 100 سے زائد ایم این اے ہیں، بہت سارے سینیٹر ہیں۔ ابھی تو پتہ چل رہا کہ ہر شخص کو کوئی نہ کوئی سرکاری عہدہ ملا ہوا تھا۔ یہ تو عمران خان نے دھمکی لگائی تو سب نے استعفے دے دیے، تو پتہ چلا کہ سب موجے لوٹ رہے تھے۔ تو اتنے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے، کیا کسی نے سیلاب زدگان کی مدد کی؟ ان کی کوئی اس طرح کی سروس؟ دیکھیں جماعت اسلامی آپ کو نظر آ رہی ہے اور فلاحی ادارے نظر آ رہے ہیں، ایک سیاسی جماعت بھی کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن آپ کو پی ٹی آئی کے لوگ کہیں نظر نہیں آئیں گے۔ پی ٹی آئی کے لوگ ایک ہی کام کر رہے ہیں، اور وہ کر رہے ہیں چندہ کٹھا۔ ان کو عطیہ چندہ کٹھا کرنے کی بیماری ہے، سو وہ کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے اندر ویسے بھی جتنی لڑائیاں ہوئی ہیں وہ سب سے زیادہ عطیے اور چندے کے اوپر ہوئی ہیں۔ اب عمران ریاض صاحب نے بھی اپنی چندے کی دکان کھول لی ہے۔ لندن میں ایک ہوٹل ہے رائل نواب، یہ رائل نواب جو ہے یہ یوتھیوں کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ سارے فنکشن جو چیریٹی کے ہوتے ہیں یہی ہوتے ہیں۔ یہاں بہت سی واردات بازی بھی ہو چکی ہیں، اور زیادہ تر پی ٹی آئی نے عطیے اور چندے کے نام پہ یہاں پہ ہاتھ صاف کیا ہوا ہے۔ اب سیلاب کے نام پہ بیرون ملک وہ لوگ جو کہ پاکستان سے بھاگے ہوئے ہیں، خود پاکستان آ نہیں سکتے، فیملیاں بھی باہر لے گئے ہوئے ہیں، باہر موجے کر رہے ہیں، ان کے پاس کروڑوں روپے ہیں یا اربوں روپے موجود ہیں، لیکن چندے کی دکان کھلی ہوئی ہے۔ تو یہ لوگ پاکستانیوں سے پیسے ایڈ کیے پاکستان میں سیلاب زدگان کی امداد کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاں، وارداتیوں کو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ 100 روپیہ چندہ لے کے 10 روپیہ خرچ کر دیتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے خرچ کیا۔ تو یہ طریقہ واردات بڑا پرانا ہے۔ اگر کسی نے مدد کرنی ہو تو ظاہر ہے اس کے لیے اور بھی بہت ہی ریپیوٹڈ، ویل ریپیوٹڈ
این جی اوز ہے یا فلائی ادارے ہیں جو اس وقت آپ کو نظر آ جائیں گے کام کرتے ہوئے. انڈیویجول جتنے آپ سے چندہ مانگ رہے ہیں نا, جنہوں نے اپنے اکاؤنٹس دیے ہوئے ہیں, اپنے بینک اکاؤنٹ یا اپنے, وہ سب سمجھ لیں کہ آپ کے ساتھ ہاتھ کر رہے ہیں اور یہ اوورسیز پاکستانیوں کو لوٹنے کے پروگرام ہے. تو مشتری ہوشیار باش. اگلی خبر ہے کہ ٹرمپ کے حامی چارلی کرک کے مبینہ قاتل کو 33 گھنٹوں میں گرفتار کر لیا گیا. اب یہ سب کیسے ہوا؟ دنیا میں بڑے بڑے ہائی پروفائل کیسز ہیں, ان کو حل کرنے میں کئی سال لگ جاتے ہیں, اور تھرڈ ورلڈ کنٹری میں تو ان کے قاتل کبھی ملتے ہی نہیں ہیں. لیکن کمال کر دیا امریکہ نے یا امریکی اداروں نے کہ انہوں نے صرف 33 گھنٹے میں ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی ساتھی اور قدامت پرست تنظیم ٹرننگ پوائنٹ کے شریک بانی چارلی کرک کو گولی مارنے والے کو گرفتار کر لیا. اب اس کی جو تفصیلات بتائی گئی ہیں کہ 22 سالہ ملزم ٹائلر رابنسن, اس کے والد نے اپنے بیٹے کو شناخت کیا کیونکہ جو مشکوک آدمی تھا اس کی تصویریں ریلیز کر دی گئی تھیں. تو والد نے دیکھا کہ یہ موجود ہے, اور پھر اس کے علاوہ ٹائلر رابنسن نے واردات سے جب فرار ہوا تو اس نے وہاں پہ اپنی گن بھی چھوڑ دی اور کئی دیگر نشانیاں چھوڑ دی. تو پولیس آئیڈینٹیفائی کر چکی تھی کہ ملزم کون ہے, لیکن اس کے ویئر اباؤٹ کا نہیں پتا تھا. اس ملزم کے والد نے باقاعدہ اس کو ہینڈ اوور کیا اور ڈونلڈ ٹرمپ نے باقاعدہ اس کی تصدیق کی. اس کی گرفتاری پہ $1,00,000 کا انعام بھی رکھا گیا تھا. اب یہ معلوم نہیں کہ ٹیلر رابنسن کے والد نے اپنے بیٹے کو اس لیے گرفتار کرایا کہ وہ اس کام کو غلط سمجھتے تھے, یا پھر انہوں نے $1,00,000 کے لیے اپنے بیٹے کو گرفتار کرایا. امریکی خفیہ ایجنسیوں نے 11,000 ایویڈنس اکٹھا کیا تھا, اور ٹرمپ باقاعدہ اس سارے عمل کی نگرانی کر رہے تھے اور ان کو ایک ایک لمحے کی اطلاع دی جا رہی تھی. تو میڈیا میں تصویر کی اشاعت سے عوام کی دلچسپی میں باقاعدہ اضافہ ہوا. اب اس کی تصویر شائع ہونے کے بعد اس کو تلاش کر کے گرفتار کر لیا گیا. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اور اس کی فیملی کے لوگ باقاعدہ اس کو ڈسکس کرتے تھے, اور یہ چارلی کرک کے نظریات سے اتفاق نہیں رکھتا تھا. اور اس کے فیملی ذرا نے بتایا کہ کچھ دن قبل ایک ڈنر کے اوپر بھی اس قسم کی باتیں ہوئیں, اور اس نے چارلی کرک کو قتل کرنے کے بعد باقاعدہ اپنے کچھ دوستوں میں جا کے اس قسم کے ایکشن شو کیے کہ جیسے کوئی بڑا کام کر کے آیا. تو یہ مشتبہ تھا, تو اب بہرحال پکڑ لیا گیا ہے. تو اس کی گرفتاری ظاہر کرتی ہے کہ اگر پولیس یا انویسٹیگیٹو ادارے صحیح خطوط پہ کام کریں اور کوئی بندہ سرتے کھلوتا ہوا ڈنڈا لے کے, تو قاتل کہاں بھاگ کے جاتا ہے, وہ پکڑا ہی جاتا ہے. اگلی خبر انجینئر محمد علی مرزا کے حوالے سے ہے, جن کو باقاعدہ اب عدالت کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے. انہیں 1 ماہ قبل گرفتار کیا گیا تھا اور ان کو جیل کے اندر نظر بند کیا گیا تھا. ان کے اوپر توہین صحابہ کا بھی الزام لگا ہے, اور بھی مذہبی حوالوں سے ان کے اوپر بہت سارے الزامات ہیں. تو ان کو جج وقار حسن گوندل کی عدالت میں FIA نے پیش کیا. تو ان کو راولپنڈی کچہری میں جب پیش کیا تو وہاں پر سیکیورٹی بہت ہائی الرٹ تھی. تو عدالت نے ان کا 7 روز کا جسمانی ریمانڈ دے دیا. انہیں دوبارہ 19 سپٹمبر کو پیش کیا جائے گا. ایک خبر کراچی سے ہے اور بڑی خوفناک خبر ہے, جس میں بچیوں سے زیادتی کرنے والے ایک بندے کو پکڑا گیا ہے, جس نے زیادتی کے دوران ان بچیوں کی نازیبا ویڈیو بھی بنائی. ڈیفنس قیوم آباد میں یہ شخص رہتا تھا اور اس کو پولیس نے گرفتار کیا. اس کے خلاف 3 مقدمات درج ہوئے ہیں. SSP ساؤتھ کراچی محظور علی کے مطابق گرفتار ملزم اب تک کئی بچیوں کو نشانہ بنا چکا ہے. 100 سے زائد بچی ہیں جن کے ساتھ زیادتی کی ہے. اس کے موبائل فون سے بہت ساری ویڈیو ملی ہے جو فورینزک کے لیے بھیج دی گئی ہیں. گرفتار ملزم کے حوالے سے جو تفتیش کی گئی ہے اس کے مطابق اس کا نام شبیر احمد تنولی ہے. 2011 میں ایبٹ آباد سے کراچی گیا تھا. 2016 میں یہ FB ایریا سے قیوم آباد منتقل ہوا اور یہ شربت کا ٹھیلا لگاتا تھا. 2016 سے وہ کم عمر بچوں اور بچیوں کے ساتھ بدفعلی اور زیادتی کر رہا تھا. یعنی 9 سال سے کراچی کے اندر معصوم بچوں کے ساتھ بدفعلی کرتا ہوا ملزم پولیس کی نظر میں نہیں آیا, نہ اہل محلہ کی نظر میں آیا. تو یہ کتنا بڑا فیلئر ہے. گرفتار ملزم 12 سال تک کی بچی اور بچوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتا تھا, جو ٹھیلے پر آنے والی بچیوں اور بچوں کو پیسوں کا لالچ لے کر اپنے گھر لے جاتا اور پھر ان کے ساتھ بدفعلی کرتا, ان کی ویڈیو ساتھ بناتا
اور اس نے مانا ہے کہ وہ 100 بچوں اور بچیوں کو زیادتیوں کا نشانہ بنا چکا ہے، اور یہ ملزم جو ہے باقاعدہ اپنی مذموم حرکات کی ڈائری بھی لکھتا رہا ہے۔ اس کے پاس 70 سے زائد بچوں کے ناموں کی فہرست بھی ہے، اور متاثرہ بچوں اور بچیوں کی پروفائل اس نے بنا رکھی ہے۔ اب یہ ان ویڈیو کا کیا کرتا تھا، پہلے بھی اس قسم کی سکینڈل سامنے آئے تھے کہ بعض لوگ بچوں کے ساتھ زیادتی کی ویڈیو بنا کر ڈارک ویب سائٹ پر بیچتے ہیں، جو پورن ویب سائٹ ان کو خرید بتا دیا۔ تو اس کے خلاف 2 بہنوں سمیت 5 کم سن بچیوں کے اہل خانہ کی مدیت میں 4 مقدمات کراچی کے تھانہ ڈیفنس میں درج کیے گئے۔ تو یہ ایک معاشرے کی بہت ہی بھیانک تصویر ہمارے سامنے آئی ہے، جو بڑی افسوسناک ہے۔ آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ولاگ میں۔ اپنا گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا۔